आ गया माह मुबारक, नूर है फैला हुआ, मुत्तसिल फिर रहमते हक से हर एक बंदा हुआ। इस महीने की सादत क्या बयां कीजिए हसन, मेरा रब मेरे ही घर में मेज़बां मेरा हुआ। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। हम अपनी खुसूसी सीरीज़ सिरात मुस्तकीम के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आपकी राय जानकर हमें बहुत खुशी हुई और ये देखकर और ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। गुजारिश यही थी कि अपने दोस्तों को, अपने अइज़्ज़ा को भी आप ये बताएं और मौलाना साहब की जो मेहनत है उसको कोशिश करें कि वो लोगों को पसंद आए और लोग उसकी तरफ मुल्तफ़ित हों। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन रिज़वी साहब क़िबला। आज फिर चंद नए सवालात हैं जिसमें कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, तो जाहिर है कि वो सभी के लिए मुफीद होंगे, और कुछ नए सवाल के साथ मैं बराह रास्त मौलाना सलामुन अलैकुम। बिल्कुल पहला सवाल कि मतलब एक पस मंज़र में ये सवाल मैं कर रहा हूँ कि उम्मीद तौर के ऊपर मैं अपने एक छोटे से वाक़े से बता दूँ कि मेरे एक दोस्त हैं जो गैर मुस्लिम हैं। उन्होंने मुझसे फरमाया कि भाई क्या बात है कि जब रमज़ान आने वाला होता है तो उसके 2-3 दिन पहले से हमारे यहाँ आपके लोगों की बड़ी भीड़ हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खे बनवाने लोग चले आते हैं, तो हमें भी ढूंढ ढूंढ के मरज़ निकालने पड़ते हैं। तो बहरहाल रोज़ा अल्लाह ने तो जैसे नमाज के लिए कहा है कि ख़ाशीन के अलावा बाकी सब के लिए एक मुश्किल चीज़ है, तो रोज़ा भी बहरहाल वो तो मुश्किल चीज़ है ही है। तो सवाल मेरा ये था कि ये असल रोज़ा रखने का असल हदफ क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों रखना चाहिए रोज़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि अत्ताहिरीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहिल आज़म हज्जत इब्निल हसन अस्करी सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। देखिए, असल में बात यह है कि इंसान और जानवर में फ़र्क है। बेशक। और बहुत से इम्तियाज़ात हैं, बहुत से खुसूसियात हैं इंसान के लिए जो जानवरों में नहीं है। हम हैं जो अपने आप को जानवर नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर बना देते हैं। अल्लाह ने हमें सरबलंद रखने के लिए, इज़्ज़त और आबरू देने के लिए, सेहत और सलामती देने के लिए उसने हमें कुछ ऐसे खुसूसियात दिए हैं और कुछ ऐसे नुस्खे बताए हैं कि जिस पर अमल करने से ही हमको सेहत मिलेगी, सलामती मिलेगी, हम अंदर से स्ट्रांग होंगे और हमारे क़ुव्वत इरादी मजबूत होगी, जो कि जानवरों में नहीं है। जानवर को आप खाना पानी न दीजिए, वो उसी वक्त तक सब्र करेगा जब तक वो अपने खूंटे पर बंधा हुआ है। आप खोल देंगे तो उसको इससे सरोकार नहीं है कि पानी आपका है कि पड़ोसी का है कि उसके मालिक का है, क्या कहना? ये पानी खराब है, गंदा है, इससे कोई सरोकार नहीं। उसको अपने प्यास बुझाने से मतलब है। भूखा है, आपका खेत है, उनका खेत है, उससे कोई सरोकार नहीं। मगर इंसान आज़ाद है। अल्लाह ताला ने 11 महीने इंसान को आज़ाद रखा है, खाओ पियो। 1 महीने में कुछ घंटे के लिए उसने कहा है कि तुम अपने आप को खाने पीने और ख्वाहिशात नफ्स से और जिन चीज़ों को जो है काम अल्लाह ने बताए हैं उनसे परहेज़ करो। तुम्हें रोज़े में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तमाम मसाइल फ़िक़्ह में भी मौजूद हैं और उलमा बयान करते रहते हैं। उमूमन हमारी कौम तकरीबन जानती है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो तमाम मसाइल जो ज़रूरी बुनियादी न जानते। हाँ, वो ना जानते हों। जी हाँ। तो ये इंसान, हमको अल्लाह ने आज़ाद रखा है, आज़ाद है, हम बंधे हुए नहीं हैं। हमारे घर में पानी भी है,
کولڈ ڈرنک بھی ہیں ایک سے ایک قسم کی، شربت بھی ہے، سب کچھ ہے، کھانے پینے کو، پیاس بھی لگی ہے، مگر ہم اپنے ہاتھ کو ادھر نہیں بڑھاتے، ہم ادھر نہیں جاتے، باوجود ہی کہ بہت پیاسے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے خدا کو پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ سے جب ہم یہ اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے خدا کو پسند نہیں ہے، ہمارے امام کو پسند نہیں ہے، اس سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم موحد ہیں اور ہم اس طاقت کو مان رہے ہیں جو ہمارے اوپر نگراں ہے اور ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارا یہ عمل ہماری توحید کا اعلان کرتا ہے، ہمارا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، دنیا کے بعد آخرت میں کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کا گویا یہ اعلان کر رہا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی توحید کا اعلان ہوتا ہے، انسان کی رسالت کے عقیدے کا اعلان ہوتا ہے، امامت کے عقیدے کا اعلان ہوتا ہے، قیامت کے عقیدے کا، موت کے عقیدے کا اعلان کرتا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے دشمن کو ہراتے ہیں، اپنے دشمن کو ہم ہراتے ہیں، دشمن کو شکست دیتے ہیں۔ کون ہے وہ دشمن؟ قرآن مجید نے یعنی صاف لفظوں میں کہا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ سبحان سورہ اللہ۔ یاسین میں آپ پڑھیں، پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں کہا ہے، اے اولاد آدم، تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، شیطان کی پرستش نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب اگر ہم روزے رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمیں خود محسوس کرنا ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں، کسی اور کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ آدمی بیمار ہو، واقعاً بیمار ہے، ڈائبٹیز ہے، ہاں، اگر بہت سارے ڈاکٹر مسائل کہتا ہے ہیں، جی ہاں، تو ڈاکٹر کی بات مانی جائے گی، مگر ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو ہرا رہے ہیں، دشمن کو ہم مات دے رہے ہیں، دشمن کو ہم گویا اپنے پاس سے دور کر رہے ہیں۔ اور حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، جناب امیر کائنات مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ شیطان کو اگر ہرانا ہے تو تم روزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ تمہارے روزہ رکھنے سے شیطان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، شیطان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے تمہارے روزہ رکھنے سے۔ اب اگر ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو گویا ہم اپنے اوپر مسلط شیطان کے چہرے کو سبحان سجا اللہ، رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر ہمیں اپنے اوپر مسلط شیطان سے بچنا ہے تو ہمیں روزہ رکھنا ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ صدقہ دینے سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے، مگر صدقہ وہ نہیں کہ معلوم 2 روپے میں ہم نے پورا انشورنس کرا لیا پورے 24 گھنٹے کا۔ ہماری جو صلاحیت ہے، ہم اپنی خود صلاحیت کو دیکھیں، ایک یعنی ہم کتنا صدقہ دے سکتے ہیں۔ آیا ہم 2 روٹی کسی فقیر کو دے سکتے ہیں، کسی غریب محتاج کو دے سکتے ہیں؟ تو پھر 2 روپے میں معاملہ نہ آدمی نپٹائے، بلکہ وہ کوشش کرے کہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے حساب سے، دن بھر میں آدمی 20 روپے کا سگریٹ پی سکتا ہے، 20 روپے کا پان کھا سکتا ہے، 50 روپے کا مسالہ کھا سکتا ہے وغیرہ۔ جو لوگ تمباکو کے عادی ہیں، صدقہ جب دینا ہے تو اتنا بڑا 24 گھنٹے کا انشورنس کروا رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، وہ بھی 2 روپے میں، 5 روپے میں۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا فقیر کو اگر ہم دیں تو اس کو وہ 2 روٹیاں کھا سکتا ہے یا دیکھیں ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، میں بہت سارے گروپس سے میں جڑا ہوا ہوں، بہت تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے بعض اوقات یہ کہ ہر چیز کی امید جو ہے وہ ہم عوامی سطح کے اوپر جو سوچنے والے ہیں وہ علماء سے امید رکھتے ہیں، اور ایک بہت بڑا فیشن بن گیا ہے کہ علماء پہ تنقید کی جائے اور علماء سے یہ امید رکھی جائے کہ سارے اچھے کام بھلے کام وہی کریں گے۔ جیسا کہ مولانا نے ابھی فرمایا کہ ہم اپنے بھی تو فضول کے اخراجات دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ ہم اس میں کتنا انفاق کر رہے ہیں، اور کتنا ہم ایک عالم دین کا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے اور دروازے کھلتے ہیں۔ اور کسی بھی عالم دین کی، میں ایک جملہ الگ سے یہاں کہنا چاہوں گا، کہ کسی بھی عالم دین کی خوشحالی دیکھ کر کے خالی یہ مت سمجھیے کہ وہ آپ کے خمس کے پیسے سے یا آپ کے خیرات کے پیسے سے پل رہا ہے اور اس کے پاس یہ ساری آسائشیں موجود ہیں۔ وہ بہت سارے علماء جو ہیں وہ
دوسرے کام بھی کرتے ہیں اور خود مجالس میں یہی مومنین ان کو اتنا نواز دیتے ہیں، اچھے علماء کو، اچھے ذاکرین کو، کہ اس کی وجہ سے ان کو فائدے ہوتے ہیں، اور وہ ان کا حق بھی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی یہ سنت رہی ہے کہ انہوں نے جب ان کے لیے قصائد پڑھے گئے یا ان کے لیے جب نوحے سلام پڑھے گئے تو انہوں نے نوازا ہے۔ مختلف شعراء کا اور مختلف ذاکرین کا یہ سلسلہ ملتا ہے۔ جی حضور۔ تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 4 چیزیں ہیں جو شیطان، جو ہمارا دشمن ہے، اس کو رسوا کرتے ہیں، وہ بھی پیغمبر سے پیغمبر، یعنی مولا کائنات نے روایت کی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت جو باب مدینۃ العلم ہے، پہلی بات تو یہ کہ شیطان، روزہ رکھنے سے شیطان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم روزہ نہ رکھ کر کے شیطان کو گویا عزت دے رہے ہیں، بے شک حکم خدا کو گویا معاذ اللہ ذلیل کر رہے ہیں، اور ہم شیطان کو عزت دے رہے ہیں۔ کمر اس کی ٹوٹ جاتی ہے جب مومن صدقہ دیتا ہے۔ جی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی مومن نیک عمل کرتا ہے تو شیطان کا اس سے کنیکشن کٹ جاتا ہے۔ جب نیک عمل کرتا ہے تو شیطان کا اس مومن سے کنیکشن کٹ جاتا ہے۔ اب اسی کے برعکس لے لیجئے، اگر وہ حرام کام کرے گا کنیکشن جڑ جائے گا تو کنیکشن اور مضبوط ہو جائے گا۔ چوتھی چیز جو شیطان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کا دل کی جو رگیں ہیں وہ تار تار ہو جاتی ہیں جب مومن توبہ و استغفار کرتا ہے۔ مگر توبہ و استغفار وہ نہیں جو آدمی 2-4 ہاتھ جو ہے گال پر پیٹ لے۔ توبہ و استغفار باقاعدہ توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، جو توبے اور استغفار کا حق ہے۔ اس لیے کہ یہ درمیان کی بات ہے، اس لیے میں یعنی آگے یہ ذہن میں تو کہہ رہا ہوں، ہم اپنی مشکلوں کے حل کے لیے ہم تلاش کرتے ہیں تعویذ کو، ہم تلاش کرتے ہیں تعویذ لکھنے والوں کو، اور مولا کائنات جو اتنی بڑی زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والے امیر المومنین علیہ السلام نے پریشان حال اپنے چاہنے والوں کو کسی تعویذ نویس کے پاس نہیں بھیجا ہے، بلکہ مولا کائنات دعائے کو میل میں دیکھیے کیا کہا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، میرے مالک میرے ان گناہوں کو بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے اور ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے۔ ہم اگر اچھے اعمال کریں گے تو ری ایکشن اچھا ہوگا، اگر ہم برے اعمال کریں گے تو اس کا ری ایکشن برا ہوگا۔ لہٰذا ہم روزہ رکھ کر کے ایک طرف تو شیطان کے کنیکشن کو کاٹ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے محبت بڑھ رہی ہے، اہل بیت سے محبت بڑھ رہی ہے۔ روزہ رکھ کر کے ہمارے زمانے کے امام سے ہماری محبت بڑھ رہی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو رہا ہے، اس کا دل تار تار ہو رہا ہے، اس لیے کہ روزے دار دن 24 گھنٹے میں کم سے کم 50 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے گا۔ بے شک نمازوں میں استغفار کرتا، نماز رکھی گئی ہے اس میں مستحبات میں رکھا گیا کہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے جو دوسرا جو فائدہ ہے یعنی روزہ رکھنے کا، انسان اپنے نفسانی قوت اور طاقت میں مضبوط ہوتا ہے، اپنے ارادے میں، قوت ارادی جس کو کہتے ہیں، جی۔ اس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں ارادہ مضبوط ہوتا ہے؟ پیاس کہہ رہی ہے پانی پیو، ایمان کہہ رہا ہے نہ پیو، سوچنا بھی نہیں۔ تو ہم نے ایمان کو اپنے ارادے سے جوڑ دیا، جب ایمان کو ارادے سے جوڑ دیا تو گویا ہم نے اس طاقت سے جوڑ دیا جو لامتناہی ہے، جو ذات خدا ہے، تو ہمارا ارادہ اندر سے مضبوط ہو گیا۔ یہی مشق پورے 11 مہینے ہم کو اب نامحرم سے بھی بچائے گی، حرام آوازوں سے بھی بچائے گی، ہمیں غیبت سے بھی بچائے گی، ہمیں خیانت و چوری سے بھی بچائے گی، ہمیں دوسرے گناہوں سے بھی بچائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہینے بھر میں ہم نے اللہ کی خوشی کے لیے اپنے ارادے کو مضبوط کر لیا ہے۔ اور سماجی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم جیسے کہ ایسے سفر پر نکلے ہیں جو ہماری پریکٹیکل لائف، بہت سارے لوگ پریکٹیکل لائف میں جوڑتے ہیں بہت ساری دینی چیزوں کو، تو ان کے لیے بھی ایک اچھا جواب ہے کہ مثال کے طور پہ کسی ایسی جگہ ہم پہنچ گئے جہاں پہ ہم کو حلال کھانے کو نہیں مل رہا ہے یا صحیح پانی نہیں مل رہا ہے، صحیح ہے، تو پھر ہمارے اندر یہ قوت آئے گی، ہمارے قوت ارادی ہم قوت ارادی جو رمضان والی ہے وہ مدد کرے گی ہماری وہاں پر۔ اور اس کا ایک اجتماعی فائدہ بھی ہے، ایک اجتماعی فائدہ یہ ہے، اللہ نے کسی کو دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا ہے۔ جس کو دیا ہے وہ تو سب کچھ کھا سکتا ہے، بے شک، بہت اچھی اور بات، پورے سال کھا سکتا ہے۔ کسی کو نہیں دیا ہے یا ویسا نہیں دیا ہے تو وہ بیچارہ دال روٹی پر ہے، زیادہ زیادہ اس نے دال روٹی کھا سکتا ہے، سبزی روٹی کھا سکتا ہے۔ مگر
وہ انسان بھوکا بھی کبھی رہتا ہے اور کبھی بھوکا نہیں بھی رہتا ہے، مگر یہ جو دولت مند لوگ ہیں ان کو اللہ نے دیا یہ کھا سکتے ہیں، اللہ نے کہا 1 مہینہ تم بھی نہیں کھاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے کہا، پروردگار عالم نے کہا تم بھی 1 مہینہ نہیں کھاؤ گے، تم بھی ذرا سا پرہیز کرو، اتنے گھنٹے مطلب 15 گھنٹے 16 گھنٹے 12 گھنٹے جو بھی ٹائم بنتا ہے، تمہاری یہ بھوک کی تپش تمہیں اس بات کا جذبہ دے گی کہ تم غریبوں کو کھلانے کا جذبہ پیدا کرو اور راہ خدا میں انفاق کرو۔ اور راہ خدا میں انفاق کی حیثیت یہ ہے کہ سورہ منافقون میں ایک آیت آئی ہے کہ منافقین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے میرے مالک ہمیں پلٹا دے، اب ہم تیری راہ میں انفاق کریں گے۔ اتنی حیثیت ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے تاکہ ہم انفاق کر سکیں۔ راہ خدا میں اپنی حیثیت سے، یہ نہیں کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے، اپنی حیثیت سے جو کچھ دے سکتا انسان راہ خدا میں ان غریب مومنین تک پہنچائے، اس طرح پہنچائے کہ نہ اس کی عزت کا سودا ہونے پائے اور نہ ہماری تصویر چھپنے پائے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا ایک فائدہ جو میں آپ کو جسمانی اعتبار سے بتانا چاہتا ہوں، بہت ہی تھوڑے سے لفظوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں روزہ رکھنے سے صحت نہیں ملے گی، مگر پیغمبر کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے صحت ملے گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہو۔ اب اس سلسلے میں آپ حضرات کا یہ کام ہے اور ڈاکٹر حضرات کا کام ہے کہ وہ ایک ایک چیزیں نکالیں۔ جی ہاں، اس پر آ چکی ہیں، بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، اور یہ مطلب ماہرین کا کام ہے۔ یہ ان جنرل یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں کچھ ایسی ریسرچز آئی ہیں سامنے، وہ ہوتا ہے بہرحال ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، 2-4 لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو شفا یاب نہ ہوئے ہوں یا مسلمان ہو کر کے کینسر میں مبتلا ہوئے ہوں، لیکن اگر کوئی پابند صوم ہے اور پابند صلاۃ بھی ہے تو عمومی طور پر اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ کسی بھی چیز کا کلیہ ہمیشہ 100% نہیں ہوتا ہے۔ جی جی، کسی بھی چیز کا کلیہ آپ 100% نہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو پرسنٹیج، یعنی عقلا کہتے ہیں دنیا کے تمام عقل مند۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس میں کہ جو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے المعدۃ بیت کل داء، وہی جو ہمارے حکمہ کہتے ہیں کہ ام الامراض جو ہے پیٹ ہے، جی تمام مریضوں کی ماں پیٹ ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں المعدۃ بیت کل داء، پیٹ ہمارا جو ہے یہ گھر ہے ہر بیماری کا، ہر بیماری کا یہ مکان ہے، گھر ہے۔ الحمیۃ رأس کل دواء، اور پرہیز کرنا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، یہ ہر دوا کی بنیادی دوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہترین علاج ہے۔ لہذا ہمیں روزے کے سلسلے سے یہ مان کے چلنا چاہیے کہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے، اور ماں کے دل میں بھی محبت ڈالنے والا اللہ ہی ہے، چاہے وہ جانور ماں ہو چاہے وہ انسان ہو۔ وہ ماں دل میں جو محبت اور رحم و کرم یا سماج و معاشرے میں اللہ نے جو محبت ڈالی ہے، یہ ان کے رشتوں کی بنیاد پر محبت نہیں ہے، ان رشتوں کی بنیاد پہ اللہ نے ان کے دل میں یہ محبت ڈالی ہے، تب ہمیں ہماری ماں، ہمارا باپ، بھائی بہن، ماحول و معاشرہ ہمیں پال رہا ہے۔ سب پیغمبر فرماتے 70 ماؤں کی محبت ایک طرف، اللہ تعالیٰ کی ایک بندے کی حق میں محبت ایک طرف۔ لہذا اللہ نے اگر 1 مہینہ اپنے بندوں سے کہا ہے کہ اتنے گھنٹے کھانا پینا بند کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا تقاضا ہے، اسی طرح سے جیسے انجیکشن کی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے اپنے بچے کے لیے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے۔ لہذا اللہ نے 1 مہینے کا روزہ رکھا ہے تاکہ سال بھر یہ میرا بندہ صحیح رہے۔ جی، اب بالکل میرا سوال ہی آپ نے جو ہے وہ آخری جملے میں لگ بھگ پہنچا دیا۔ یہ 30 دن کا ہی روزہ کیوں ہے؟ 5 دن، 10 دن، 15 دن، یہ ایک سوال آیا ہے کہ یا کچھ مدت زیادہ یا کم کیوں نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ 30 دن کا روزہ جو ہے یہ کیوں ہے یا یہی ہے؟ قرآن مجید نے ایک آیت پیش کی ہے سورہ بقرہ میں، 185 نمبر آیت ہے، جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم شہر فلیصمہ۔ یہ رمضان المبارک جو ہے یہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب تم میں سے جو حاضر ہو، تم میں سے جو حاضر اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے
شہر کتنے دن کو کہتے ہیں؟ شہر کے معنی مہینے کے ہیں، شہر اردو والا نہیں، جی جی جی، یہ قرآن اور عربی والا شہر کے معنی ہے مہینے کے۔ تو مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ یا 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 دن کا ہوتا کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ لہذا قرآن مجید خود کہہ رہا ہے ایک مہینہ آپ کو روزہ رکھنا، لہذا نہ حدیث کی طرف جانا نہ کسی کا بیان۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، جس میں قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی اس شہر میں اس مہینے میں حاضر ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور شہر کہتے ہیں 30 دن یا 29 دن، اگر چاند ہو گیا 29 کو تو 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے، چاند نہیں ہوا تو 30 دن کا مہینہ۔ اور اس کے آگے کی بات یہ ہے کہ جن حضرات کو ہر چیز قرآن مجید سے چاہیے ہوتی ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو بھی حاضر دماغی سے پڑھا کریں، تو اس میں تقریباً ہر چیز قرآن مجید میں مل جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں باقاعدہ اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اب آج کا آخری سوال یہ ہے کہ وقت جو ہے روزے کا، جی پہلے دن کچھ ملتا جلتا سوال آیا تھا لیکن اس میں گنجائش ہے ابھی بھی، کس نے اس کو طے کیا ہے؟ یہی وقت ہے یہ، کیونکہ بہت سارے وقت ہیں نا جی جی مسلمانوں کے یہاں، جی جی، تو یہ چیز کس نے طے کی ہے کہ کب سے کب تک رکھنا ہے، اور اس کا تعین کیسے کیا جائے گا، کیسے سمجھا جائے گا کہ یہ وقت اس وقت ہوا، روزہ رکھنے کی شروعات اس وقت ہونی چاہیے، روزہ کھلنے کی شروعات اس وقت ہونی چاہیے؟ یہ بھی قرآن مجید میں ہی موجود ہے، اسی آیت کے بعد ہے جی، جو قرآن مجید نے روزہ شروع کرنے اور روزہ ختم کرنے دونوں کو بیان کیا ہے۔ جی ایک ہوتا ہے خط ابیض اور ایک ہوتا ہے خط اسود۔ جی، جب خط اسود، یہ آسمان کا ظاہر بات ہے، یہ وہ ماہرین پہچانیں گے جو آسمان کے یعنی فلکیات وغیرہ اور آسمان کے علوم رکھتے ہیں، وہ پہچانیں گے، یا وہ جو پرانے لوگ تھے جب گھڑی اڑی نہیں تھی تو وہ لوگ بہرحال اس کو پہچانتے تھے۔ ہم لوگوں پر چونکہ پڑی نہیں ہے لہذا ہم لوگوں سے اگر کوئی کہے تو شاید میں تو نہیں پہچان پاؤں گا، مگر قرآن مجید نے کہا ہے کہ خط ابیض جو ہے آپ کے مطلب شروع ہو اور خط اسود ختم ہونے لگے تو یہ ہے فجر کا وقت۔ جی، نہیں تو ان دونوں لفظوں کا ترجمہ بھی تو کریے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ خط ابیض کہتے ہیں ایک سفید لکیر پیدا ہوگی، جی، اور خط ابیض کہتے ہیں ایک آپ کے سیاہ لکیر آسمان میں پیدا ہوگی۔ اب یہ سیاہ لکیر ختم ہو جائے اور سفید جو ہے لکیر پیدا ہونے لگے تو اب اس وقت وہی ہے فجر کا وقت، اور اس وقت سے لے کر کے قرآن مجید کہتا ہے، یعنی میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخط الاسود، یہاں تک کہ روشن ہو جائے تمہارے لیے، تم کھانی مطلب کلوا واشربوا، تم کھاؤ پیو۔ کب تک کھاؤ پیو؟ جب تک کہ تمہارے لیے سفید لکیر ظاہر نہ ہو جائے اور سیاہ لکیر ختم نہ ہو جائے۔ تو سیاہ لکیر ختم ہو گئی اور سفید لکیر پیدا ہو گئی، وہی ہے مطلب کھانے پینے تک کا، اس کے بعد اب آپ کا کھانا پینا صحیح نہیں ہے۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ فجر کی جو یعنی وقت ہے وہ سیاہ لکیر کا ختم ہونا اور سفید لکیر کا پیدا ہونا۔ تو فجر سے اب وہاں تک اس سے پہلے آپ کو چھوڑ دینا ہے کھانا پینا، منہ ہاتھ دھو لینا۔ اب وہاں سے اب آپ ہو گئے بھوکے پیاسے اور یعنی تقریباً ہر حلال چیز جو ہے حرام ہو گئی آپ پر۔ کب تک؟ اب اس کو قرآن میں اسی آیت کا آگا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم نماز کو یعنی اس روزے کو مکمل کرو، اس روزے کو پہنچاؤ تم رات تک۔ تو رات تک پہنچاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر آدمی آپ نے گاڑی ریزرو کی ہے اور لکھنؤ کے لیے اور لا کر کے وہ آپ کو بارہ بنکی چھوڑ دے، کہا تھا اب یہاں سے لکھنؤ شروع ہو گیا ہے، تو آپ اسے چھوڑ دیں گے کہ نہیں جب تک ہم لکھنؤ میں اپنی جگہ نہ داخل ہو جائیں اس وقت تک نہیں ہم تمہیں کریں گے۔ یہ تو ابھی لکھنؤ دکھ رہا ہے، ابھی لکھنؤ آیا نہیں ہے، لکھنؤ کا بارڈر دکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ جب تک ہمیں بارڈر کے اندر آپ داخل نہ کریں اس وقت تک لکھنؤ نہیں کہا جائے گا۔ ابھی تو یہ بارہ بنکی کہہ صاحب کیا لکھنؤ دکھ رہا ہے، کہا ٹھیک ہے دکھ رہا ہے، ابھی 5 کلومیٹر ہے، 7 کلومیٹر رہ گیا ہے، ابھی 10 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ لکھنؤ کے حدود میں جب تک وہ داخل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کو تم لکھنؤ میں پہنچا چکے ہو۔
اور لکھنؤ کے تھوڑا اور اندر داخل ہو جائیں تو مین شہر میں آ جائیں گے، مین شہر میں آ جائیں گے. لہذا یہ قرآن مجید نے کہا ہے اتم الصیام الی اللیل، نماز اپنے روزے کو مکمل کرو، پہنچاؤ رات تک. تو جب رات تک پہنچانا ہے تو جب تک سورج مکمل ڈوب نہ جائے اس وقت تک. اب ظاہر سی بات ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ شہر کے لوگ ہیں، یا دیہاتوں میں بھی آپ کے بہت سی جگہ ہیں جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں، نہیں معلوم ہو پاتا ہے سورج کدھر سے نکلا ہے، مطلب کدھر ڈوب رہا ہے، کب تک ڈوبے گا. اسی لیے لوگ احتیاطاً 5 منٹ آگے بڑھا دیتے ہیں، ادھر 5 منٹ تھوڑا سا احتیاط کر لیتے ہیں. وہ احتیاط فقط اسی لیے تاکہ ہمارے عمل میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہ آئے. اور یہ احتیاط خود بتا رہی ہے کہ میرا عمل اللہ کے لائق بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے حضرات اپنے نوجوانوں کے لیے. ایک چھوٹی سی حدیث جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں اپنے اخلاق کو ٹھیک رکھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پل صراط سے آسانی سے گزار دے گا، اور جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کے وہاں قدم پھسل رہے ہوں گے. تو یہ درس اخلاق کا ایک پہلو اور اس کی خصوصیت سے اس کا ذکر ہمارے رسول نے صرف اس لیے کیا ہے کہ بھوکے رہنے کی عادت ہوتی نہیں ہے ہمیں آپ کو، تو تھوڑا سا ہم لوگ اخلاقی سطح سے گر جایا کرتے ہیں، غصہ زیادہ آنے لگتا ہے. اور جو والدہ یا جو بہن یا جو گھر کے افراد افطار بنانے میں مشغول ہیں یا جو آپ کے لیے خدمت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ ہم روزے سے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے روزہ رکھ کے یہ خدمت کر رہے ہیں. تعاون کیا جائے، پورے طریقے سے مدد کی جائے، اپنے غصے کو ٹھنڈا رکھا جائے. اور اخلاق کا ایک بہت گہرا اور بہت اہم درس یہ ہے کہ صرف اپنے بارے میں نہ سوچا جائے بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی ضرور سوچا جائے کہ ہم اچھا کھا رہے ہیں تو دوسرا تو بھوکا نہیں ہے. اور دوسرے خدا کے واسطے اس بار کیونکہ لوگ حالات سے کافی متاثر ہیں، اپنے اپنے دسترخوانوں کی تصویر واٹس ایپ کے اوپر نہ شیئر کریے، بلکہ کوشش یہ کریے کہ اپنے اپنے انفاق کی اور آپ کیا دے رہے ہیں کیا لے رہے ہیں، کوشش یہ کریے کہ اللہ کے یہاں فوٹو کھینچا جائے، اللہ کے یہاں فوٹو کھینچا جائے، اور ملائکہ دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام دیکھیں، تاکہ اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہو اور اس میں خیر و برکت بھی ہو سکے. اسی کے ساتھ اخلاق کہتے ہی ہیں دوسروں کے خیال کرنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہم آج اپنی بزم کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کی رائے کا ہمیں بھرپور انتظار رہے گا. آپ ہم نے کل بھی گزارش کیا تھا کہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 9839279205 کے اوپر واٹس ایپ پر میسیج بھیج سکتے ہیں. فون کرنے میں ذرا سا کیونکہ ہم لوگ بھی تھوڑی بہت عبادت کرتے ہیں، اور بہرحال سونا بھی آج کل عبادت ہے، تو تھوڑا بہت سو بھی لیتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ واٹس ایپ پر ہی میسیج بھیج کر کے سوالات کریں. آپ کے سوالات ہمارے ذہن میں ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سب کو اسی مہینے میں کوشش کریں گے کہ اس کے جوابات دیے جائیں. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.